अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मुख्तसर सी निजी गुफ्तगू के साथ सैफुर रहमान और मेरे साथ एहसान हक्कानी। हम मौजूद हैं। हमारे दोस्त जो इस वक्त कैमरे की दूसरी तरफ इस सारे इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, वो हैं साजिद हमीद। और उनकी ख्वाहिश पर मुआशरती तौर पर जो बगाड़ है उसको दुरुस्त करने के लिए छोटा सा हम अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ताकि नई नस्ल के लिए हम कुछ वो बातें करें जो हमने अपने बड़ों से सुन रखी हैं। जी हकानी साहब। अ, वो हमारे बड़े कहते हैं ना कि जो अच्छा है वो भी सबको पता है, जो बुरा है वो भी सबको पता है। तो जो अच्छा है वो करें, जो बुरा है उससे बचें। लेकिन हम करते क्या हैं? हम जो अच्छा है वो दूसरों को समझाते हैं कि ये अच्छा है, ये करो। अपने आप को भूल जाते हैं। मेन चीज़ हमारी, मेरा ख्याल है ये। अच्छा, वो कहते हैं कि तबलीग घर से शुरू होती है, तफ्तीश भी घर से शुरू होती है, खैरात भी घर से शुरू होती है। बिल्कुल। तो जब हम नज़रियात पाकिस्तान पे बात करते हैं कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या था और दो कौमी नज़रिया क्या है, तो इसका मतलब है कि इसको सबसे पहले हम अपने घर में मौजूद, यानी कि अपने मुआशरे में मौजूद जो न्यू जनरेशन है, पहले उनको तो बताएं दो कौमी नज़रिया क्या था। वो तो भूल चुके हैं या उनको कुछ आता होगा। यार मेरा ख्याल ये है कि दो कौमी नज़रिया जो है ना वो 47 तक एक सियासी ज़रूरत भी थी और इंतज़ाम के लिए वो ज़रूरी था कि हिंदुस्तान जो इतना बड़ा मुल्क है और साल हा साल से मुसलमानों ने उस पर हुकूमत की है, कोई हज़ार साल के लगभग। और जब वो हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो जमहूरियत में फिर मुसलमानों का और हिंदुओं के जो छोटे मतलब मसले चलते रहे थे, तो दो कौमी नज़रिया उस मसले के हल के लिए पेश किया गया था। यानी पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ये था कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो चपकलश हैं और जो फसादात हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो पाकिस्तान का मकसद ही हिंदुस्तान में मतलब कि यूनाइटेड इंडिया इनके दरमियान अमन था। तो अब भी हम देखते हैं पाकिस्तान जो है ना आबादी के लिहाज से इंडिया से छोटा है, आमदन के लिहाज से इंडिया से छोटा है, रकबे के लिहाज से इंडिया से छोटा है। लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिया पहले तो जो हिंदू अक्सरियत थी, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान में भी है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम हिंदू अक्सरियत की, हिंदुत्व वालों की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है तो या वो हिंदू है और अगर नहीं है तो कुछ या भी फिर नहीं। वो गुलाम बन के रहे और या फिर जहाँ मर्जी हो जाए। ऐसी बात नहीं है। अ, इंडिया ने उस हिंदुत्व की सोच ने पहले तो पाकिस्तान को मान ही नहीं रहे थे कि ये नहीं बन सकता। जब बन गया तो उन्होंने कहा कि ये चल नहीं सकता। जब चल पड़ा तो अभी तक वो आराम से बैठे हुए नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है और जिस पे दोनों मुल्कों का बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, इस खर्चे की जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो डिफेंसिव पे है। अब भी लोग पाकिस्तान की हुकूमत को गालियां दे रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया तो आप कुछ करो और हमला करो और जंग करो। लेकिन पाकिस्तान इस सूरत हाल में भी कहता है कि नहीं, जंग नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें और बैनुल अक़वाम और ये और वो और ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, इस ये तो हाँ। चले ठीक है। एक थोड़ा सा हालात हाज़रा का इंडिया के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है उसका आपने एक मुख्तसर मगर जामे तौर पे एक थोड़ा सा हिस्ट्री बता दी उसकी। लेकिन हमें ये बताएं कि क्या आज के बच्चे को, पाकिस्तानी सोसाइटी के बच्चे को, ये मालूम है कि तारिक बिन ज़ियाद कौन था या सलाहुद्दीन अयूबी कौन था या तहरीक पाकिस्तान में कौन कौन सी शख्सियात थी? पाकिस्तान का झंडा जो है इसका लंबाई जो है वो 3 निस्बत और चौड़ाई जो है उसकी 2 निस्बत है, 3:2। ये क्यों है? या इसमें ग्रीन कलर जो है वो क्यों है? वाइट क्यों है? चाँद सितारा जो है उसका डिज़ाइन आउटर एज पे क्यों है? इनर एज पे क्यों नहीं उसका फेस? या हमारा कौमी तराना जो है वो कैसे लिखा गया? तो ये इन चीज़ों से आगाही यंग जनरेशन को नहीं है मेरे ख़्याल में। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी-अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें एक बच्चा जो है ना उसने बैज भी लगाया है, पाकिस्तान का झंडा है। मैं उससे पूछता हूँ कि ये क्या है? वो कहता है कि ये 14 अगस्त है। मैंने कहा 14 अगस्त को क्या हुआ? तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर हमारे बच्चों को अपनी तारीख़ का नहीं पता, तो इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। इस मुल्क के जो करता धरता है और एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि बच्चे को रट्टा लगाना है और अगर वो आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो रट्टे की दौड़ में पीछे रह जाता है।
والدین بھی چاہتے ہیں کہ بچہ رٹے کی دوڑ میں آگے جائے، بے شک اس کو پتہ نہ ہو کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا. تو اس میں والدین بھی، اور بنیادی طور پر میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نصاب بنانا، نظام تعلیم بنانا، یہ تو پیرنٹس کا کام تو نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کا کام ہے. تو ابھی تک ہم ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں بنا سکے جو ہمارے بچوں کو دیکھیں، دنیا میں جو پاکستان پہ گزری ہے 47 میں، یہ اور ملکوں میں اور دوسری قوموں پہ بھی گزرا ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا لٹریچر کا ذخیرہ پھر تخلیق کیا ہے. تقسیم ہند پر بھی لٹریچر کا ذخیرہ تخلیق ہوا ہے، اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں، معاشرتی علوم یا جو پاکستان اسٹڈی ہے، اس میں جو یعنی بہت ٹاپ لیول کی جو لیجسلیشن ہے نا، سائمن کمیشن اور کرپس کمیشن اور 3 جون کا منصوبہ، یہ تو قانون سازی ہے. نہیں، اصل میں ہاں اس میں نا ایک اور بات یہ ہے، نظام تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے 80% مارکس لینے ہیں، وہ جس طرح بھی لیں، چاہے وہ دن رات پڑھیں، اس کو رٹا لگائیں. ہم نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ ہمیں قائد اعظم کے 14 نکات جو ہیں اس کا پس منظر تو بتائیں، یہ پیش کیوں کیے گئے تھے. بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں ہاں، کہ یہ جو ہم ان کو ہم قائد اعظم کے 14 نکات تو رٹا لگواتے ہیں، لیکن ایک کہانی کی صورت میں کہ کیوں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، اس سے پہلے نہرو رپورٹ کیا تھی، اس میں کیا تھا، اور اس رپورٹ کی ضرورت کیوں پڑی تھی. مطلب کہ جس طریقے سے اب ہسٹری تو ایک داستان ہے، ایک کہانی جو ایک بچے کی ابتدائی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، وہ اس کو سننا پسند کرتا ہے. لیکن ہم نے اپنی اس داستان کو بھی اتنا بورنگ اور دلچسپ اتنا نہیں ہے. خشک کر دیا ہے کہ بچوں کی دلچسپی کم چلیں ہونے کی ہم وجہ سے. اپنے ناظرین کو اس طرح کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو میں چند دلچسپ حقائق میں بتا دیتا ہوں اور چند دلچسپ حقائق آپ بتا دیں. میں اپنا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں ناظرین سے اور ینگ جنریشن سے، کہ پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، اور یہ تھا 27 رمضان المبارک، یعنی کہ 3 دن کے بعد عید تھی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب اسلامی مہینہ کلوز اپ پہ ہوتا ہے تو چاند نے نمودار ہونا چھوڑ دینا ہوتا ہے، کیونکہ اگلے مہینے کا چاند نظر آنا ہوتا ہے. اس وقت جو چاند نظر آتا ہے، جو طلوع ہوتا ہے چاند، اس وقت وہ سحری کے وقت کہیں جا کے تھوڑا سا نظر آتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے. یہ 2019 ہے، سپٹمبر 20 آج ڈیٹ ہے، اور آج سے غالباً 6 سال پہلے، شاید یا 5 سال پہلے، اگست میں رمضان آیا تھا. بالکل. تو لیکن 14 اگست ہاں 27 رمضان کو نہیں تھی، ہاں 26 رمضان تھا یا کچھ اس اس طرح، طرح ہاں کا ہاں تھا. ایک دن تو کا تھا. میں نے سحری کے وقت، سحری کرنے کے بعد میں واک کے لیے، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، تو میں واک کے لیے باہر نکلا، تو میں نے چاند کو دیکھا، اور میں نے بالکل اسی انداز میں دیکھا جس انداز میں یہ چاند ہمارے پرچم میں ہے، یعنی کہ چاند اور اس کے حالے کے اندر ہی یا حلقے کے اندر ہی تھوڑا سا باہر کر کے ایک ستارہ بھی تھا. تو میرا جی چاہا کہ میں اس کی ایک تصویر بنا لوں، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ہائی ٹیک موبائل نہیں تھا جو اتنی دور سے اس کو وہ کیچ کرتا. تو میرے ذہن میں ایک خاکہ آیا کہ اگر اس کو وہیں پہ آسمان پہ اس طرح کا ایک ریکٹینگل جسے مستطیل کہتے ہیں وہ اگر ڈرا کر لی جائے تو پرفیکٹ پاکستان کا جھنڈا بنتا ہے. تو میں یہ سوچتا رہا کہ ان لوگوں کا شعور دیکھیں جنہوں نے اس جھنڈے کو یہ ترتیب دیا کہ یہ رمضان میں نیا جو افق آئے گا اس پہ چاند اس طرح نمودار ہوگا. قیام پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے بہت ساری روحانی چیزیں بھی ہیں کہ جو انسانی عقل سے بالا تر ہیں. اب یہ جھنڈے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ایک جھنڈا بنانے کے لیے آپ کو پروفیشنل ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک یعنی ایسا خوبصورت جھنڈا کہ جس میں اصل میں ایک ہی رنگ ہے. یعنی میں ایک پرنٹنگ پریس کے حوالے سے اگر پوائنٹ میں آف ویو سے وہ تو کلر ایک ہی ہے، اس ایک ہی پہ کلر ہے، جی. لیکن اس میں ایک سادگی بھی ہے. ایک رنگ ہے، چاند تارا ہے، اور ایک سفید اس کا حصہ ہے، تو سادگی کی انتہا. پھر نظروں کو کتنا بھلا لگتا ہے اس کا گرین کلر، کیونکہ گرین کلر جب آپ آنکھوں کا آپریشن کر کے آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے گرین کلر دکھاتے ہیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. جی، نیچر کا کلر گرین ہے، ہاں بالکل جنت کی زمین کا کلر بالکل گرین ہے، بالکل
گنبد خضرا کا کلر گرین ہے، بالکل بالکل تو پھر اسی تسلسل سے ہاں الحمدللہ پاکستان ہاں کے پرچم کا کلر بھی گرین ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان کا آپ نے کہا دلچسپ حقائق، تو پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں جس ملک کا نقشہ تھا وہ ایک ایسا ملک تھا جہاں سب بھائی ہوں، جہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے جلسے میں جا رہا تھا، تحریک پاکستان کے زمانے کی بات ہے، تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بچے تم میرے ایک ہی بیٹے ہو اور تمہاری 3 بہنیں ہیں، اور تم ان جلسوں میں جاؤ گے، کل کو تمہارا کچھ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے آپ کی بہنوں کا کیا، ان کی شادیاں کروانی ہے۔ وہ کہتے ہیں اماں میں پاکستان بنانے کی کوشش کی لیے جاتا ہوں، جب بن جائے گا نا پھر میری بہنوں کی فکر صرف آپ کو اور مجھے نہیں ہوگی، وہ سارے بھائی ان کے بھائی ہوں گے، ساری مائیں ان کی مائیں ہوں گی۔ یہ تصور تھا پاکستان کہ وہاں پہ انفرادیت نہیں ہوگی، اجتماعیت ہوگی۔ تو وہ خواب ابھی تک خواب ہے اور ہم نے وہ خواب پورا کرنا۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے بعد پاکستان کو ہم نے حاصل تو کر لیا، لیکن جو ویژن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور قائد محترم نے پیش کیا تھا، بالکل اس نظریے کی تکمیل ابھی ہونا باقی ہے۔ بالکل باقی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیج بویا تھا ابھی اس کا پودا نکل کے درخت تو بن گیا، لیکن ابھی اس کے اوپر پھول یا پھل پھل نہیں لگے، لگے، ہاں۔ تو ہم اس کی آبیاری کے لیے پھر ہمیں پھر اگلی جنریشن کو اب کام بھی کرنا پڑے گا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پھل نہیں لگے، اس بے ثمری کے باوجود پاکستان کی قدر ان سے پوچھیں، وہ کیا ہے، اویس الدین، ہاں نہیں، اسد الدین کا، اسد الدین اویسی، اویسی، جی جی اور ہندوستان کے مسلمان، اور کل جو دیوبند کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا ان کی کتنی مجبوری ہے۔ پاکستان میں اب جو آزادی ہے، اس آزادی کا احساس ان آزاد لوگوں کو اتنا نہیں ہے جتنا جو ایک میرے پاس یہ نظر کے چشمے نا بہت معمولی چیز ہے، جی، میرے پاس ہے، کوئی پرواہ مجھے نہیں ہے، لیکن 1 گھنٹے کے لیے مجھ سے گم ہو جائے پھر مجھے پتہ چلتا ہے اس کی کیا کیا اہمیت بات ہے۔ ہے، بالکل۔ تو پاکستان جو یہ ٹوٹا پوٹا پاکستان، یہ ہمارا گھر بھی ہے، ہمارے یہ گھر سے بڑا ہے، یہ ہماری چھت ہے، یہ ہمارا صحن ہے، یہ ہمارا پلے گراؤنڈ ہے، یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، اس میں ہمارا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ اسی پاکستان کو ہم نے اس بنانا کا ہے۔ مطلب ہے کہ نعمت خدا بندی کے چھن جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی بالکل۔ نعمت تھی، اور ہمیں اور چاہیے کہ اور ہم اس نعمت بالکل، خدا بندی کی قدر اپنی زندگی میں کریں۔ اور اگر آپ نعمت کی قدر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور بھی دوں گا۔ وہ جو گمشدہ پاکستان ہے نا وہ مل جائے گا، یہ جو گرداسپور ہے، جو حیدرآباد دکن ہے، یہ چیزیں مطلب یہ میں ان کی لیکن آپ کو، اور ہم پاکستان کے بارے میں ہمارا رویہ انتہائی ناشکری کا ہے۔ ہر اپنی غلطی ہم ڈالتے ہیں پاکستان پہ کہ یار پاکستان ہے، یار اپنے ملک کی قدر کریں، اور صرف قدر نہیں، احترام۔ ہم اپنے ملک کی اور حکومتوں کی ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں۔ یہ عادت ہم چینج کریں، تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ ملک کسی سے کم نہیں ہے دنیا میں، اس کے پاس جو کچھ ہے نا، اس وقت بھی 50 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ سمندر ہے، صحرا ہے، لوگ ہیں، ٹیلنٹ ہے لوگوں میں، جنگل ہے، یہاں اس کون سی چیز کی کمی ہے؟ ہمارے ایٹیچیوڈ کی اور ہمارے اپروچ میں کمی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تناور درخت نعمت خداوندی پاکستان اس وقت موجود ہے، اس کی رکھوالی کے لیے رکھوالی کرنے والے رکھوالی کریں، اس کو پانی ڈالنے والے اس کو پانی ڈالیں، بالکل اس کی حفاظت کریں۔ تو آج کی بیٹھک میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہمارے 2 اہم جو ہے وہ اقدام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ ایک تو اپنی تاریخ جو ہے اپنی جنریشن کو ہم بتائیں تاکہ ان کو آگاہی حاصل ہو کہ ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف کیا تھے، انہوں نے ہمارے اس پاکستان کے لیے کیسی قربانیاں دیں، اس کا کیسے وجود آیا، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا تھی۔ اور دوسرا ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس نعمت خدا بندی کی ابھی سے قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر یہاں پر ہم متزلزل ہو گئے تو نتائج بھیانک بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیانک نتائج سے بچائے اور اس پاکستان کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بیٹھک تھی۔ احسان حقانی صاحب آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، کیمرے کے پیچھے ساجد حمید صاحب بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ۔ تھوڑا سا لینتھی ہو گئی یہ آج کی ویڈیو، کچھ باتیں جو رہ گئی اگلی ویڈیو میں ہم لے کے آئیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں
اور سارے کہتے ہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ کریں، نہ لگے تب بھی کمنٹ کر دیں، لیکن ہمیں پتہ چلے کہ ہم آپ کو کیسے اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔